और बेवकूफ अवाम सारे के सारे पहुंचे होते का किले के ऊपर पहुंचे, बाबे से तोते के जरिए फाल निकलवा के अपनी किस्मत के फैसले करवाने हैं। अगर बाबा इतना ही किस्मत के फैसले करने वाला होता तो अल्लाह की कसम वहां खाक न छान रहा होता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी महशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। कोई शख्स जितनी ऊंची उड़ान उड़ता है, जितनी ही बुलंदियों पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस बुलंदी से नीचे गिरता है फिर चोट भी उसी कदर लगती है।
جس قدر بلندی ہوگی ظاہری بات ہے اسی تیزی کے ساتھ وہ نیچے آ کے گرے گا اور اسے چوٹ بھی اسی قدر لگے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جتنا زیادہ تعلق ہو، ذمہ داری ہو، محبت ہو، پھر احساس ذمہ داری بھی بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں کسی کو اس کا دوست جو ہے وہ ٹھکرا دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، چلا جا یہاں سے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تیری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو اس کا بھائی ٹھکرا دیتا ہے، کسی کو اس کے ماں باپ چھوڑ دیتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار اسے یہ کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں کہ تیری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جب اللہ رب العالمین عرش عظیم کا رب، ساری کائنات کا پروردگار بندے کو یہ کہہ دے کہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، تیری عبادت کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے بڑا تو خسارے والا کوئی کائنات میں کوئی نہیں کہ جس سے اس کا رب کہہ دے کہ مجھے تیری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، چاہے تو کر کے آ یا نہ آ، دونوں صورتوں میں تجھے میرے ہاں کوئی مقبول نہیں ہے، تیری عبادت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ لوگ قیامت کے روز آئیں گے، اعمال کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے۔ جو ہم کرتے ہیں نا اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، 10 منٹ کی نماز، 15 منٹ کی نماز، ہفتے کے بعد ایک جمعہ آتا ہے، 1 گھنٹے کا جمعہ۔ تھکاوٹ والی نمازیں وہ تھی کہ امہات المومنین میں سے ایک ہماری ماں جب عبادت کرتی تو اپنے مصلے کے اوپر رسی باندھ لیتی تھی کہ جب مجھے نیند آنے لگے گی میں اس رسی کو پکڑ لوں گی تاکہ گر نہ جاؤں۔ وہ باتیں تھیں، تھکاوٹ والی باتیں وہ تھیں جن کا رب قرآن میں تذکرہ کرتا ہے کہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ کو سجدے کر کر کے ان کی پیشانیاں گھس گئی، ان کی پیشانیوں پہ اتنے گہرے گہرے زخموں کے نشان بن گئے، ان کے ٹخنوں پہ اتنے گہرے زخم کے نشان بن گئے، ان کی ناکیں رگڑی ہوئی ہیں، ان کے رخساروں کے اوپر رو رو کے آنسوؤں کی لائنیں بن گئی ہیں جو دھونے سے بھی مٹنے والی نہیں ہیں۔ یہ ہیں باتیں، ہم تو کچھ اشرے شیر بھی نہیں ہیں، یعنی اس قدر روئیں کہ ان کے چہروں پہ نشان پڑ گئے فکس جو دھونے سے نہیں دھلتے۔ اور جب یہ چہرے لے کے کائنات کے رب کے پاس جائیں گے، اللہ اکبر، وہ تو بڑی ہستی ہے، سلف صالحین، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں۔ لیکن مجھ جیسے اور آپ جیسے اگر ایسے چہرے لے کے، ایسی پیشانیاں لے کے اللہ کے سامنے جائیں اور اللہ کہے تمہاری کوئی عبادت مجھے قبول نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، بڑی خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے بے نمازی، بے نمازی، اس پہ جمعہ بھی پڑھایا ہے میں نے، پھر بھی انشاءاللہ اس کو کبھی ریپیٹ کریں گے، ضرورت ہوتی ہے کچھ چیزیں۔ بے نمازی، بے نمازی تو دائرے دین سے خارج ہو جاتا ہے جب وہ پکا بے نمازی بن جاتا ہے۔ بے نمازی کو شریعت نے کافر کہا ہے، بے نمازی کو شریعت نے مشرک کہا ہے، بے نمازی کو
شریعت نے جہنمی کہا ہے، بے نمازی سے اللہ نے نفرت کا اظہار کیا ہے، بے نمازی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے جرم دیکھیں، یہ سمجھتے جسٹ نماز چھوڑی ہے نا، کوئی بات نہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ تیری اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے تیرا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کہاں پہنچ گئے ہیں کہ تو جہنمیوں کی لائن میں لکھا کھڑا ہے، تو اللہ کے نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں میں لکھا ہوا ہے، تو بد نصیب ہے، بد قسمت ہے، گندا ہے، غلیظ ہے، انتہائی بیکار ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کوئی سند یا ڈگری چاہیے بے نمازی کو؟ اللہ ناراض، رسول ناراض، جہنم پکی، جنت میں نہیں جائے گا، میدان معاشر میں عہد کوثر سے محروم رہے گا، شفاعت نبی سے محروم رہے گا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اسے دفن نہ کرو، جنازہ بھی نہ پڑھو، ایسے اسے کھڈا کھود کے بیچ میں ڈال دو۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ یہ ہے بے نمازی۔ یہ تو چٹا ننگا بالکل واضح ہے، بے نمازی۔ ایک ہے نماز پڑھنے والا، لیکن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ نماز پڑھنے والا ہے لیکن اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ کسی بھی موضوع کو کوئی چھوٹا موضوع نہ سمجھا کریں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے جو بھائی ہیں ان کی عبادتیں بھی محفوظ رہیں، ان کے عقیدے بھی محفوظ رہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑے رہیں، مضبوط رہیں، اسلام پہ جمے رہیں۔ اس لیے جو میرے نمازی بھائی ہیں، بے نمازیوں کو تو ہم نے صف سے ہی نکال دیا، شریعت نے اسے دفع کر دیا، نکال دیا۔ لیکن پھر بھی کہہ دوں، دل نہ ٹوٹ جائے کسی بے نمازی کا۔ کتنی نمازیں چھوڑی ہیں؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، جاؤ جتنی زندگی جی لی ہے جی لی ہے۔ آج ہی اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ تمہاری پچھلی 50 سال کی نمازیں، اس کا اجر بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھنے پہ قادر ہے۔ آج ہی توبہ کر لو، بہترین پیکیج ہے۔ یقین جانیے، بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں، رونا آ جاتا ہے کہ یار اس کی عمر بتائی جا رہی ہے 80 اور 90 سال، کافر تھا، مشرک تھا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ بھائی 90 سال ہے، باقی تو اس کی رہ تھوڑی سی گئی ہے، اور اگر یہودی عیسائی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دوہرا اجر ہے اس کے لیے۔ 90 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے جنت کی گارنٹی لے لی اس نے، اور ایک نمازیں پڑھنے والا 60 سال نمازیں پڑھنے کے باوجود ڈر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تمام عبادتیں ناکام ہو جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ اس لیے یہ 60 سال نماز نہ پڑھنے والا، یہ جو قضائے عمری ہے نا، قضائے عمری 300 روپیہ ایک نماز کا، 250 روپیہ ایک نماز کا، چلو 200 ریاتی پیکیج ہے تمہارے لیے، 200 ایک نماز کا دو، ہم تمہاری نمازیں پوری کریں گے۔ تو میرے بھائی پھر ایسے تو کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ جو خود 1000 روپیہ دہاڑی کا کمائے، وہ دے مولوی صاحب کو 1000 روپیہ کہ میری ایک دن کی نمازیں پڑھ دے میری طرف سے۔ قرآن اور سنت کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 100 سال نمازیں نہیں پڑھ سکا، اللہ کا باغی رہا، شریعت سے دور رہا، بس ندامت آ گئی، یا ربی آج کے بعد بس اللہ 5 نمازیں پڑھوں گا، مولا معاف کر دے، اللہ 100 سال کی بھی معاف کر دے۔ یہی مسلمانوں اور سلف صالحین کے ہاں پایا جاتا ہے عقیدہ۔ یہ پیسے دے کے کون سی نمازیں پوری کروائی جاتی، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ قضائے عمری لگائی ہوئی، ایک رکعت میں 100 بار یہ پڑھ لو، تمہاری ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو۔ کہاں سے لیا تم نے یہ دین؟ کہاں سے لیا ہے؟ ہم نے تو دین لیا ہے رب کے قرآن سے اور محمد الرسول اللہ کے فرمان سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم نے کہاں سے لیا ہے؟
तुमने लोगों के अंदर नफरत पैदा की कि कोई तौबा ना करे, कोई नमाज की तरफ ना आए, यही सोचता रह जाए मेरी 30 साल की रह गई, पहले वो तो पूरी करूं। इस तरह कोई नहीं आएगा। कायनात में सबसे बड़ा गुनाह कुफर है। 100 साल काफिर रहे, एक लम्हे में कलमा पढ़ के रब से तौबा कर ले, रब उसको माफ कर देता है। तू नमाज़ें ही माफ नहीं करवाने देता। अल्लाहु अकबर। और एक ऐसे ही वाक़या ज़हन में आ गया, सोशल मीडिया पे एक बाबा जी हैं, उन्होंने सुना रहे थे, पहले भी शायद सुनाया हो, और वो तो राजी हो जाते हैं। बात कहीं और निकल रही है, चलें अपना और आपका ईमान ही ताज़ा कर। कहता है बाबा जी, कहता है 2 चोर थे, चोरी करके भागे, हाथ में सामान उठाया हुआ है और भागे। जो उस घर के मालिक थे बेदार हो गए, वो भी उसके पीछे भागे। अंधेरा था। गांव के अंदर आपने मसाजिद देखी होंगी, छोटी छोटी दीवारें होती हैं, ज्यादा ऊंची नहीं होती। वो छोटी सी मस्जिद थी। उन्होंने देखा कि अब बच नहीं सकते, उन्होंने गठड़ी सामान की वहीं फेंकी और मस्जिद की दीवार को कूद के टाप के अंदर चले गए, और अंदर जाके उन्होंने झूठी मूठी नमाज की नियत करके शुरू कर दी। झूठी मूठी नमाज। भाई इनको पता लगे हम नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद का टाइम है। अब वो दोनों भाई पीछे पहुंच गए, चोर के पीछे जो थे, उन्होंने मस्जिद में आके एक कहने लगा और ये चोर है, दूसरे ने कहा नहीं अल्लाह के बंदे, क्या बात करता है, ये तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। उसने अच्छा चलो तेरी मान लेते हैं। वो अपने भाई को लिया, सामान लिया, वापस चले गए। चोर सजदे में गया, उठ के खड़ा हुआ, रोने लग गया रब के सामने कि अल्लाह अगर मैं झूठी मूठी नमाज पढ़ूं तब भी तू बचा लेता है, अगर मैं सच्ची पढ़ने लग गया तो मेरे मौला तू मुझे जहन्नम तो क्या बड़े से बड़े अजाब से तू बचा लेगा। और यारो रब रहमान गफूर और रहीम, माफ करने वाला, तुम कौन होते हो उसके ऊपर हदूद लगाने वाले, पाबंदियां लगाने वाले कि वो 20 साल नमाज ना पढ़ने वाले को माफ नहीं करेगा। वो सबको माफ करने पे कादिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा होता तो फिर रब और बंदे का ताल्लुक ही टूट जाना था। कि बंदा डिसांट हो जाता, ना उम्मीद हो जाता, खत्म यार, बस होनी नहीं माफी, जाना क्या। सख्त मिजाज बंदा हो ना, लोग कहते हैं भाई ख्याल ना जाई, बड़ा सख्त दिल बंदा है, आसानी से नहीं मानेगा। यहां तो रब रहमान है, वो कहता है जरा मुंह थोड़ा सा टीड़ा टेढ़ा कर ले, मैं रब्बुल आलमीन तेरी सारी जिंदगी के माफ कर दूं। अल्लाह अकबर। बात ये हो रही थी कि वो नमाजी जिनकी नमाजें ही अल्लाह कबूल नहीं करेगा, नमाजी हो तकड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं कुछ लोग और कुछ अमाल और कुछ गुनाह बयान करूंगा कि जिनकी वजह से अल्लाह ताला नमाजी की नमाज ही कबूल नहीं करता। इससे बचो। मैं फिर कहता हूं इबादत कर लेना आसान है, इसको बचाना बड़ा मुश्किल है, इसको महफूज रखना बड़ा मुश्किल है। इबादत तो कर लिया आपने, उसको महफूज रखें ताकि वो जखीरा बरोज़े क़यामत हमारे काम आ सके, ज़ाया ना कर बैठे। उसमें पहले नंबर पे वो नमाजी जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, शिर्क अकबर। नमाजें भी पढ़ता है, 11वीं भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है, गैरुल्लाह के सामने सजदे भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है, गैरुल्लाह के दरबारों पे चादरें भी चढ़ाता है, और नमाजें भी पढ़ता है, कब्रों पे सजदे, रुकू, नजर, नियाज, बकरे, चंदरे, खीर, बिरयानी। नमाजें भी पढ़ता है, शवाज कलंदर का हज भी करता है, नमाजें भी पढ़ता है, और बेटे बेटियां बापों से, बुजुर्गों से, औलिया अल्लाह से जाके मांगता है, चाहे वो जिंदा या मुर्दा है, तू दे दे। नमाजें भी पढ़ता है, कोई ऐसा तावीज दे दो अल्लाह बेटा दे दे। नमाजें भी पढ़ता है और हाथों में अंगूठियां, छल्ले, मुंदरियां पहन के उस पर तवक्कल भी करता है।
نمازیں بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنی دعا، پکار، التجا، خوشی، امید، غم اس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ یہ 1000 سال بھی نمازیں پڑھے نا، اللہ اس کی نمازوں کو رد کر دے۔ اللہ کے ہاں اس کی نمازیں کسی کام کی نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ کوئی نماز قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ نماز و نماز، اس کا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 100 نہیں 1000% یقینی کنفرم بات ہے کہ میرے نبی آپ سے شرک نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ بھی کر دیں گے تو ہم آپ کے عمل بھی مٹا کے رکھ دیں گے۔ آج کا نمازی کیا سمجھتا ہے؟ دیکھ لیں، ماتھے پہ محراب بھی ہیں اور جناب امامے بھی سجائے ہوئے ہیں، سنت کے مطابق پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جب شرک کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتا۔ ایسے بندے کی نماز، وہ چاہے 10 کروڑ ہو، 20 کروڑ ہو، جتنے بھی کروڑوں انسان ہو، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ اکبر، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میں سب شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، اور قیامت کے روز کچھ لوگ آئیں گے کہ میں ان سے بھی بیزار ہوں گا اور ان کے شرک سے بھی بیزار ہوں گا۔ کیا مطلب؟ ریاکاری، ریاکار بندے کی نماز اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے منہ پہ مار دے گا، اور تو نے میرے لیے پڑھی نہیں، تو نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، تو دنیا کے اندر نمازی کہلانا چاہتا تھا، نیک اور صالح دکھنا چاہتا تھا، لمبے لمبے سجدے کر کے، رکوع کر کے، تو اللہ کے سامنے نہیں بندوں کے سامنے دکھا رہا تھا کہ میں نمازی ہوں۔ ریاکار بندے کی نماز اللہ اس کے منہ پہ مار دے، چلا جا یہاں سے، تیری کوئی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ دکھاوا، ریاکاری ایسا جرم ہے، ریاکاری ایسا جرم ہے جس سے نہ جیب بھرتی ہے نہ پیٹ بھرتا ہے۔ بدقسمت انسان، اللہ کی قسم، یہ شخص جو اپنی عبادت کے اندر ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے۔ بھائی چھپ چھپا کے کرو، اسلاف کو پڑھ کے دیکھیں، یقین کریں، میں ایک تابعی کے متعلق پڑھ رہا تھا، سارا دن اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تلوار چلائی، دشمن کی گردنیں کاٹی، مال غنیمت سمیٹا، لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے سارا دن لڑنے کے بعد پھر سفر کیا، اور رات کو تہجد کے ٹائم اپنے گروپ کا امیر ہے، سارا گروپ جب سو گیا اپنی تلوار اٹھائی اور اٹھا کے جھاڑیوں کو چیرتا ہوا کچھ درختوں کے درمیان کھڑا ہو کے تہجد پڑھ رہا ہے اور رب کے سامنے آنسو بہا رہا ہے، رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پیچھے آنے والا آ کے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ اتنی تھکاوٹ کے باوجود اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، رونے لگ گئے، کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تو نے تو دیکھ لیا ہے، اللہ کے بندے کسی اور کو نہ بتائیں میرا یہ عمل۔ اور ہم ایک نماز پڑھ کے جناب ماشاءاللہ ہم تو نمازی، اور پتہ نہیں کیا کچھ شو کرواتے۔ بچا کریں، دیکھیں آپ کے الفاظ آپ کو مروا دیں گے، آپ کی باتیں آپ کو مروا دیں گی، نماز آپ کی برباد کر دیں گی، اس لیے ریاکار اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مدینہ طیبہ فلاں مقام سے لے کے فلاں مقام تک حرم ہے، اور فرمایا جس نے کسی بدعتی کو، بدعت کرنے والے کو اپنے گھر میں پناہ دی، اللہ اس کی نفلی عبادت بھی قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی فرضی عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ بدعت ایک ایسا لباس ہے جو نظر اسلامی آتا ہے لیکن در حقیقت وہ جہنم کی راہ ہوتی ہے۔ بدعت سے بچ جائیں اللہ کے بندو، دین میں نئے نئے کام نکال رہے ہم، نئے نئے کام، اور پاکستان کی سب سے بڑی بدعت میلاد النبی جو اب شرک کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ بدعت کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کی نفلی فرضی عبادت قبول نہیں کرتا، بدعتیں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، دین میں نئے نئے کام نکال رہے ہیں نئے نئے، اور اس کو کہتے ہیں یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے، تم بھی کرو۔ ارے اس میں کیا حرج ہے، ہم نے اگر یہ کر لیا، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ حرج کوئی نہیں ہے، حرج صرف یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کے اوپر مہر نہیں ہے، اور یہ کرنسی جعلی ہے، یہ نوٹ جعلی ہے، یہ عمل جعلی ہے جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں۔ میرے حنفی بھائیوں دوستو، اللہ کی قسم ہمیں نفرت نہیں ہے، ہاں ہم اگر یہ کہتے کہ اس عمل کے اوپر اہل حدیث کی مہر نہیں ہے، ہمارے کسی علامہ صاحب کی مہر نہیں ہے، ہم مجرم تھے۔ ہم تمہیں دعوت یہ دے رہے ہیں کہ بھائی اس عمل کے اوپر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہے، لہذا ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو، جھگڑتے ہو؟ ہم نے تمہیں اس شخصیت کی سٹیمپ اور مہر کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی سٹیمپ کے بغیر جنت مل سکتی، ہم تو ادھر بلا رہے ہیں۔ چھوڑو بدعت، خالص سنت، خالص سنت محمد رسول اللہ کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اپناؤ، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے بروز قیامت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے مل کے پانی پئیں گے۔ سنت، بدعت نہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ اہل حدیث ہو، تم بھی ذرا تھوڑا احتیاط کرو۔ بدعت کو شرک، شرک کو بدعت، علم کے بغیر کسی کے اوپر کوئی فتویٰ اور حکم نہ لگایا کرو، نہ لگایا کرو، اپنی زبانوں کو بند رکھو۔ ہاں ایک علماء جو جید علماء ہیں، اتھینٹک علماء ہیں، انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے، بتایا ہے، ٹھیک ہے بات کرو، لیکن اپنی طرف سے سٹیمپ جیب میں نہ رکھو، یہ بھی بدعتی اور یہ بھی بدعتی اور سب کو رگڑ کے رکھ لو۔ تمہیں اجازت نہیں ہے، اہل علم کا حق ہے وہ فتویٰ جاری کرے، حکم لگائے، ہر بندے کا کام نہیں ہے، ورنہ دین میں گڑبڑی ہو جائے گی، آپس میں انتشار پھیلے گا، لڑائی ہوگی۔ ہر بندہ اپنا فتویٰ اپنی جیب میں لے کے پھر اس روش کو چھوڑ دیجئے۔ لہٰذا بدعت کرنے والا جو ہے اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، نمازیں بھی پڑھے گا، اور اگر بدعتیں بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات خصوصاً نماز جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر آتا، جو شخص کسی نجومی کے پاس گیا، نجومی کے پاس، بابا جی میرا ہاتھ تو چیک کریں، آج کل تو ایپلیکیشن آ گئی ہے، ایپس آ گئی ہیں، اس کو کھولیں، اپنے ہاتھ کا سکیچ دیں، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی یہ بڑی لکیر، یہ آپ کی شادی کی لکیر ہے، اور یہ فلاں لکیر رزق کی لکیر ہے، اور فلاں پریشانیوں کی لکیر ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں معلوم نہیں ہے، لیکن رب نے ایک لکیر تمہاری جہنم کی طرف بھی لگا دی۔ او غیب کے غیب دان،
بنے بیٹھے ہیں غیب کے دعوے دار، ہم غیب جانتے ہیں، ہاتھ دے کے بتا دیتے ہیں، اور لکھنے والے نے لکھا، تقدیر تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کیا دیکھو گے؟ بابا جی یہ طوطا پھال نکالتا ہے، ہاں جی نکالتا ہے، 20 روپے دو تمہیں کروڑ پتی بنا دوں گا، اندازہ کریں۔ اور بے وقوف عوام سارے کے سارے پہنچے ہوتے کا قلعے کے اوپر پہنچے، بابے سے طوطے کے ذریعے پھال نکلوا کے اپنی قسمت کے فیصلے کروانے ہیں۔ اگر بابا اتنا ہی قسمت کے فیصلے کرنے والا ہوتا تو اللہ کی قسم وہاں خاک نہ چھان رہا ہوتا۔ کاہن نجومی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور جا کر کے اس نے اپنے بارے میں معلومات لی، ہاتھ دکھایا یا کوئی اور مسئلہ اس طرح کا دریافت کیا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ نماز نہیں، عبادت، گیا تیرا صدقہ، گئی تیری نفلیں، گیا تیری سنت، تیری تلاوت، تیری دیگے، تیری خیرات، تیرا سب کچھ 40 دن کے لیے برباد ہو گیا۔ اور موبائل یوز کرنے والوں ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے کبھی چیک نہ کر لینا، ورنہ 40 دن کی عبادت گئی۔ کہیں یوٹیوب کی ویڈیو کھول کے یہ دیکھنے نہ لگ جانا کہ یہ لکیروں کی دنیا ہے کیا، میں دیکھ تو لوں، پھر اگر دل میں کہیں تھوڑا سا خیال آ گیا تو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کی تصدیق کر دی اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو میں محمد پہ نازل ہوں۔ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے، اور ہم نے کیا سمجھا، جسٹ بابے کو 50 روپے دے کے ہاتھ دکھائے ہیں، اور نہیں آپ نے 50 روپے دے کے اپنی 40 دن کی عبادت بھی برباد کر لی ہے ایڈوانس۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ایسے شخص کا تذکرہ کیا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ جس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا اور اپنے نیک مومن بندوں کو بھی یہی حکم دیا کہ پاک کھانا ہے، پاک پہننا ہے، پاک کے لیے کوشش کرنی ہے۔ پھر فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے جاتا ہے بیت اللہ کے لیے لمبا سفر کر کے جاتا ہے، اور جا کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب۔ اللہ کہتا ہے مجھے تیری پکار ندا کی کوئی ضرورت نہیں، میں تیری عبادتیں کیسے قبول کروں؟ تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا بھی حرام، تیرا پہننا بھی حرام، اور جوئے کی کمائی، شراب کی کمائی، حرام کی کمائی، اور کرکٹ پہ سٹا لگانے والوں اپنے پیسے کما کے کاٹن کرنڈی پہن کے خوشبو لگا کے اللہ کے سامنے آتے ہو، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا مجھے ضرورت نہیں، دبا جا، تیری کوئی عبادت مجھے قبول نہیں، تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا پہننا حرام، تو کدھر آ گیا؟ تیری غذا حرام، تیرا جسم حرام پہ پلا ہے۔ اور پھر بڑا ہنس کے کہتے ہیں جی اصل تنخواہ تو 20,000 ہے، اوپر سے اللہ کی رحمت ہے، یعنی اس حرام کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ پھر یہ جو بچہ بڑا ہوگا نا حرام پہ، پھر یہ آپ کو سہرے نہیں پہنائے گا، یہ آپ کے سر پہ عزت کا تاج نہیں سجائے گا، بلکہ آپ کو گلیوں میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ حرام کھانے والے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ایک لقمہ حرام کھاتا ہے اللہ اس کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اپنے کھانے پینے میں خیال رکھو کہ کہیں ہم حرام تو نہیں کھا رہے۔ اکثر دوست واٹس ایپ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، کرنا کیسا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، علماء سے رابطہ کرتے ہیں، آپ بھی کیا کیجیے، بڑا اہم مسئلہ ہے، روزی رزق، کاروبار، بزنس۔
ہاں نماز میں تو میں بڑا پکا ہوں، رفع دین پورا کرتا ہوں، سینے پہ ہاتھ بھی باندھتا ہوں سنت کے مطابق، آمین بڑی اونچی آواز سے کہتا ہوں سنت کے مطابق، رکوع سجدے میرے بڑے پیارے، لیکن کھاتا حرام۔ اور یاد رکھو حرام کھانے والا چاہے رفع دین کرنے والا بھی ہوگا، اللہ اس کی بھی نماز قبول نہیں کرے۔ میں اور اس سے زیادہ سخت بات نہیں کر سکتا۔ چھوڑ دو حرام، شارٹ کٹ امیر ہونے کے چکروں میں چھوڑ دو کہ بس ہم نے چند دنوں میں امیر ہونا، یار کیا کریں، غربت نے تو جان لی ہوئی ہے، جان ہی لے گی نا، اللہ کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوگے قیامت کے روز۔ غربت کو صحیح کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ تم حرام راستے پہ پڑ جاؤ، اے جناب تنخواہ تھوڑی ہے، گورنمنٹ نے ہماری تنخواہ اتنی لگائی ہوئی، کیا کریں پھر، لینا تو پڑتا ہے، کیوں؟ اور تم سے تو اچھی وہ عورت جو عمر بن خطاب کی زندگی اور آپ کی خلافت میں تھی، جس کے بچے بلک رہے تھے اماں روٹی دے دے، اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، خالی ہانڈی کھڑکائی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی پکا رہی ہوں سو جاؤ، بھوکے سو گئے۔ لیکن اس عورت نے یہ نہیں کیا کہ میں کوئی حرام کام کر کے پیسے کما لوں اور اپنے بچوں کو کھلا لوں، تم سے تو وہ عورت اچھی۔ میرے بچے 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں، کپڑا پہنے، گھر تیرے پاس سب کچھ، لیکن کیا شارٹ کٹ امیر ہونے کے چکروں میں دولت مال پیسہ، ملک صاحب، چودھری صاحب، نواب صاحب جب ملک الموت آئے گا، منکر نکیر کے سامنے حاضری ہوگی، پھر صاحب جی تکڑے ہو دو، پھر معافی نہیں ملے گی، پھر سوری قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو اللہ کی طرف متوجہ ہو، حلال کھانا ہے چاہے جو بھی ہو جائے، انشاءاللہ روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن حلال کی کھائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص شراب پی لیتا ہے، ٹرینڈ بن رہا ہے، یہ فلمیں دیکھ دیکھ کے نا، پہلے سگریٹ اور پیپسی، آپ یہ نہ سمجھے ہم آنکھیں بند رکھتے ہیں، ہم بھی ڈرنک کارنر پہ کبھی کبھار چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان ہائی اسکول کے طالب علم، وہ ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس، ایک ہاتھ میں پیپسی اور ایک ہاتھ میں گولڈ لیک چھپ چھپا کے جو پیتے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اگلا سٹیپ حکا چلا، شیشہ، چلو 4 یار مل کے فلاں فلیور کا حکا لاؤ پیتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اگلا سٹیپ شراب، یاری کے چکروں میں، اور یار کچھ نہیں ہوتا، آج یہی سو جائیں گے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، پھر پیتا ہے، پھر اللہ کے توبہ کرتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، تیسری بار پھر پیتا ہے، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جب چوتھی بار یہ شراب پیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کی توبہ قبول نہیں کرتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبال نامی نہر سے اللہ تعالیٰ ان کو پلائے گا، خبال نامی نہر سے ان کو پلائے گا، شرابیوں کو۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے، کون سی نہر ہے، کس طرح کی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شرابیوں کو اللہ سارے جہنمیوں کی پیپ لہو جس نہر میں گرتا ہے اور وہ نہر چلتی ہے اس میں سے بھر بھر کے شرابی کو پلائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے تجھے کچھ نہیں ہوتا، اگر نہیں ہوتا تو یہ دنیا کے کسی زخم کو دیکھ لینا، تجھے اندازہ ہو جائے گا کیا ہوتا ہے۔ شرابی کی نماز اللہ سبحانہ و تعالی 40 دن تک قبول نہیں کرتا۔ ٹرینڈ بناتے چلے جا رہے ہو، نوجوان نسل کہاں جا رہی ہو، کدھر؟
اور ایک تم نوجوان ہو اور ایک وہ نوجوان ہے ابو عبیدہ حافظہ اللہ تعالی. مجھے کوئی سروکار نہیں ان کے عقائد سے، مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے نہیں علم کیا ہے عقیدہ ان کا، لیکن ان کی غیرت اسلامی، اس نوجوان اکیلے کا ایک بیان پورے اسرائیل عالم کفر میں تھرتھلی قائم کر دیتا ہے. تم کیوں نہیں بنتے ویسے نوجوان؟ نشائی، چرسی، بنگی، شرابی، زانی، یہ سارے القابات آج پاکستان کا نوجوان اکٹھے کر رہا ہے. اور اللہ کی راہ میں کھڑے ہوئے لوگ ایک رات کے اندر لوگ کہتے ہیں امام مہدی کیسے مشہور ہوگا. سنو، آج سے چند ہفتے مہینے پہلے ابو عبیدہ کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، اللہ نے راتوں رات پوری دنیا کا ہیرو بنا دیا. اللہ عزت دینے والا ہے. اور یاد رکھو، عزت اسلام کے ساتھ، عزت قرآن کے ساتھ، عزت رب کی توحید کے ساتھ، عزت نبی کی سنت کے ساتھ، عزت سجدوں میں، عزت رب کے سامنے رونے میں. اللہ کی قسم، حقے سگریٹ شراب میں عزت نہیں، ذلت ہے، ذلت. اللہ اکبر. اسی طرح ایک حدیث آتی ہے سنن ابو داؤد کے اندر، اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کی شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے ہوتی. بلا عذر، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہم آپ کو کہتے ہیں ٹخنا ننگا رکھو یار. کچھ یار لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ وہابی کی علامت ہے، وہابی کی علامت ہے. نہیں، ایسا کام نہیں کرنا، ٹخنے ننگے نہیں رکھنے، یہ وہابی کرتے ہیں. نماز میں کر لو. کہاں سے لیا تم نے یہ دین؟ میں پھر کہتا ہوں کہاں سے لی تم نے شریعت؟ کہاں سے لیا یہ عمل کہ نماز کے اندر تو شلوار چادر ٹخنوں سے اونچی اور باقی ٹائم آپ نیچے رکھیں؟ کہاں سے لیا؟ او اللہ کے بندو، یہ نیچے کرنے سے نماز ہی نہیں ہوتی. اور آپ لگے ہوئے جناب کیا میں ویل ایجوکیٹڈ بوٹڈ سوٹڈ. بھائی کیا کرنا اللہ کے بندو، صرف شلوار چادر پینٹ ٹخنے سے اونچی رکھو بس. نصف پنڈلی یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے. نصف پنڈلی رکھنا یہ تو اہل ایمان اور بڑے بڑے ایمان والوں کی نشانی. چلو تم ٹخنے سے اوپر تو رکھو. اللہ اکبر. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. قبروں کے اندر مسجد بنانا، قبروں کے اندر مسجد کے اندر قبریں بنانا، یہ سب ناجائز ہے. یاد رکھو، قبر ایک الگ چیز ہے، عبادت ایک الگ چیز ہے. اگر قبر اور عبادت اکٹھی ہوگی شرک کا پہلو پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے. اور اسی طرح جامع صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا کہ جو شخص نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. امام کے پیچھے ہو یا اکیلے ہو، کوئی بھی نماز ہو، میرے بھائی آپ نے انشاءاللہ تعالی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے. میری ادب کے ساتھ ان بھائیوں سے گزارش ہے جو کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، گزارش یہ ہے، ہم کہتے ہیں حدیث کے مطابق جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دکھا دیں کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کی نہیں ہوتی، تو یقین جانیے معاملہ حل ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے جسے مالک الملک اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. وآخر دعوانا